अस्सलाम वालेकुम जी, दोपहर बखैर, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में शाद और आबाद रखे। 3 दिन का नागा हुआ, जिसके लिए माज़रत चाहता हूँ। पाकिस्तान से कुछ अहबाब आए हुए थे, दोस्त थे, तो मसरूफ़ियत ज़रा ज़्यादा रही। तो बड़ा कुछ हुआ। ऑब्वियसली हुकूमत जो है अब वो डट गई है खुल के अदलिया के ख़िलाफ़, और जूते पड़ रहे हैं दबा के। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हमेशा से करता था कि टट्टू इनकलाबी नहीं होते, टट्टू इनकलाबी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो टट्टू होते हैं। और आज जो असतूर का वीलॉग है वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है, और उसमें जो इंकशाफ उसने किए हैं वो ज़ाहिर है कि वो तस्दीक इस बात की हो जाती है कि ये जितने फ़ैसले आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये इनकलाबी नहीं हैं, ये टट्टू हैं, स्टैब्लिश्ड टट्टू हैं। इनके हाथ पैर कटे हुए हैं, इनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ की झलकियाँ आप देख चुके हैं, इनके लोगों के नाम किस तरह से सामने आए आप देख चुके हैं। तो मतलब ये असतूर ने बेसिकली ये बताया है कि ये जितने हम इनकलाबी फ़ैसले सुन रहे हैं उसकी वजह भी वीडियोज़ और ऑडियोज़ ही हैं। अच्छा, खैर आगे, ये जो ईवल डिज़ाइन है पाकिस्तान की स्टेट को कैप्चर करने का, यानी वो तमाम खदशात जो बहुत सवालात बहुत से जहनों में जन्म ले रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी, आज उन्हें बहुत ही खूबसूरती से कंपोज करके असद तूर ने अपने व्लॉग में कंपोज किया है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। और उसके बाद उसने बराह रास्त सवालात उठाए हैं जनरल आसिम मुनीर से को मुखातिब करके कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब ये आपके खिदमत में कुछ सवाल हैं और ज़ाहिर है कि ये आपकी जिम्मेदारी, ये जवाब तारीख आपसे मांगेगी। वो बिल्कुल ठीक बातें उसने की हैं। तो मामला ये है जी कि, और उसमें बात करते हैं फिर सियासी जमातों को, खास तौर पे नून लीग पर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। ये ईवल डिज़ाइन अगर कामयाब होता है तो असल नुकसान किसका होगा, क्योंकि सियासतदान तो अवाम से होता है, जब तक अवाम है सियासतदान भी है। तो पहली बात तो ये है कि असतूर के वीलॉग में जो बात बताई गई है धमाका खेज परेशान कुन, इंकशाफ ये है कि जनरल फैज़ हमीद जब DGISI थे, तो जब रिटायरमेंट में वो कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ अपने साथ ले गए थे जो अभी तक उनके पास हैं। तो वजाहत मसूद का एक बड़ा पुराना फ़िक्रा है कि हम सारी करोड़ों लोगों की जो तकदीरें हैं, किस्मत है, वो एक अलमारी में बंद है जिसमें कुछ वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं। तो वही फ़िक्रा याद आता है, लेकिन वो तो एक इदारे के हवाले से वजाहत मसूद ने कहा था ना, वो तो एक इदारा के हवाले। यहाँ तो बहुत ही भयानक बात है कि जनरल फैज़ ऑडियोज़ वीडियो साथ ले गए हैं, जिसकी बुनियाद पर ये जो आली मकाम बैठे हुए हैं, ये टट्टू इनकलाबी इस वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं क्योंकि इनकी गुफ्तगू, इनकी वीडियोज़, इनकी बहुत कुछ जनरल फैज़ के पास है। और ज़ाहिर है कि वो इस कदर भयानक मटीरियल होगा उन वीडियोज़ में या उन ऑडियोज़ में कि वो इस हद तक अपने इदारे की तबाही तैयार कर ली है, अपनी लेगेसी बर्बाद कर दी है, ज़िंदगी भर के रिश्ते इन जजों ने ख़त्म कर लिए हैं, लेकिन ये मजबूर हैं शिकंजे में आए हुए, वो तमाम फैसले करने के लिए मजबूर हैं जिसका प्रेशर ब्लैकमेल करके इनको दिया जा रहा है। ज़ाहिर है माफिया। देखिए ना, दोबारा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, याद दिलाऊंगा कि इमरान खान की हैसियत कुछ नहीं है, ये PTI कोई चीज़ नहीं है, इसको बना के बेसिकली बताया गया हुआ है। लहर लहूर भी उस तरह की नहीं है। ये बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा माफिया है जिसका सियासी चेहरा इमरान खान है। उस माफिया का जो पब्लिक फेस है वो PTI है। माफिया और है जो ऑपरेट कर रहा है, जो स्ट्रांग है, और वो ये ब्लैकमेलिंग ऑडियोज और ये वो। अच्छा, अब ये जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक असतूर ने कहा, और ये हर, मेरा ख्याल है सियासतदान या हर पाकिस्तानी, ये तो सवालात अब फिर जनरल आसिम मुनीर की बराह रास्त जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये सारा निज़ाम जो मफलूज हुआ हुआ है, ये खुद उनकी कमांड में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस तरह के धड़े मौजूद हैं, तो ये तो सीधा सीधा जो कमान है वो तो फिर जनरल आसिम मुनीर की है। अगर उनसे ये, अब देखें ना जी, बात ये है कि ये ठीक है कि मतलब 6 महीने चाहिए होते हैं, लेकिन ये कोई लिखा नहीं है कि 6 महीने, 5 महीने तो अब हो गए हैं कमान क़यादत संभाले हुए। अगर क़यादत संभाले हुए जनरल साहब अभी तक उस तरह की कमांड यानी कंट्रोल में अगर इनकी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो ये तो बड़ी फिर तो ये सवाल जो तारीख है ये उन्हीं से पूछा जाएगा। ये उनकी जिम्मेदारी है कि क्यों उनका इदारा उनके काबू में नहीं आ रहा, कैसे उनकी क़यादत के नीचे ये सब कुछ हो रहा है कि यानी आधी इस्टेब्लिशमेंट इधर है आधी उधर है, ये कैसे मुमकिन है। उनको रीअसर्ट करना होगा, उनको अपनी, ज़ाहिर है सियासतदान जो कर सकते हैं, जितना उनके बस में है वो कर रहे हैं, लेकिन आखिरी नतीजे में ये जिम्मेदारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है कि वो अपने इदारे को कंट्रोल करे, और ये रोग जो लोग हैं इनको यानी एक डिसिप्लिन के नीचे लेकर आए, क्योंकि अदरवाइज ये अच्छी सीधी बात है, ये अगर इवन डिज़ाइन कामयाब हो गया तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये फिर इसका मतलब ये होगा कि ये एक रवायत बन जाएगी आने वालों के लिए कि अगर आपने तरक्की बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से कब्जा करना है तो फिर उसके रास्ते इस तरह के होंगे जो जनरल फैज़ ने और उसके साथियों ने बनाए थे। तो वो जो आने वाले हैं वो भी फिर उन्हीं रास्तों पर चल के, अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि ISI तो बहुत बड़ा नेटवर्क है,
ان کے پاس قومی سرکاری راز ہوتے ہیں. تو اگر انڈیویجول اس کا یوز انہوں نے اپنے پرسنل گینز کے لیے شروع کر دیا تو یہ تو پھر تباہی اور قیامت وہاں تک ہوگی کہ یہ تو پھر یعنی پھر آپ کو کسی سیاسی تقسیم یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو یہ خود ہی ایک دوسرے کو, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, یعنی خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو گیا تو وہ تو پھر ڈسپلن ایسا ٹوٹے گا کہ وہ تو پھر کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو پھر ابھی جو کچھ فوج کی ریپوٹیشن یا وغیرہ, ابھی تو پھر بات صرف مطلب ہے گفتگو تک ہے. اس کے اگر یہ جو راستہ ہے تو مکمل تباہی ہے. اچھا, تو اس لیے یہ اب ان کا فرض ہے اور ان کا اب یہ امتحان ہے, یہ جنرل عاصم منیر کا امتحان ہے, انہیں کنٹرول کرنا ہے اپنے ادارے کو, ورنہ وہ ایک عجیب مثال بنا کے چلے جائیں گے. یعنی پھر وہ جائیں گے, نہ صرف یہ کہ جائیں گے بلکہ ایک عجیب مثال بنا کے چلے جائیں گے. رہی بات سیاستدانوں کی, تو بھائی سیدھی سی بات یہ ہے, دیکھیے نواز شریف جو ہے, جہاں تک نون لیگ کی بات ہے میں آپ کو شروع کرتا ہوں کہ ابھی تک پارٹی جو ہے نا جی, وہ نواز شریف کی مقبولیت اور نواز شریف سے طاقت حاصل کرتی ہے. پوری پارٹی, نام ہی نون لیگ ہے, نون لیگ کے نام سے لوگ جانتے ہیں, نواز لیگ. تو پارٹی جو ہے وہ مقبولیت اور طاقت یہ اپنے لیڈر نواز شریف سے لیتی آئی ہے, آج تک کی حقیقت یہ ہے. اب یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ خود نواز شریف کو پارٹی سے مریم نواز کی صورت میں مقبولیت کی طاقت ملنا بھی شروع ہوئی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تک یہ ون وے سٹریٹ تھی, نواز شریف کی طرف مقبولیت, نواز شریف کا ووٹ بینک, نواز شریف کی شخصیت, یعنی طاقت, پوری پارٹی طاقت جو ہے وہ نواز شریف کی لیگیسی, نواز شریف کی کردار, نواز شریف کی پرفارمنس سے پوری طاقت حاصل پوری پارٹی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اب پارٹی کی طرف سے بھی واپسی میں مقبولیت اور دلیری کی جو طاقت ہے وہ نواز شریف کو سپورٹ بیس ود ان ہز اون پارٹی مل گیا مریم نواز کی صورت میں. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. اچھا, جس کا مطلب اب یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز اب دو مقبول قیادتیں چونکہ پارٹی کے پاس آ گئی ہیں, تو اب نواز شریف کا بیانیہ ہوگا جو اسرٹ کرے گا, پارٹی کو ڈکٹیٹ کرے گا, اور مریم نواز کا, کیونکہ ان دونوں کا بیانیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی یہ جو وقت گزرا ہے پچھلا, خاص طور پہ یہ شہباز شریف حکومت کے آنے کے بعد, مریم نواز کی تقریریں ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ ہمیں اب الیکشن کرانے چاہیے, ہمیں الیکشن کرانے چاہیے, ہمیں الیکشن کرانے چاہیے, عمران خان کا گند نہیں اٹھانا چاہیے. تو نواز شریف اور مریم نواز کا جو بیانیہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, بلکہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا, ان کے خدشات جو تھے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوتے جا رہے ہیں. آج تک ان کے خدشات سارے کے سارے ٹھیک ہیں, یہ ثابت ہو گئے, یعنی درست ثابت ہو گئے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب نون لیگ کا جو فیوچر پالیٹکس ہے وہ ساری کی ساری مکمل طور پہ نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیہ, یہ اگریسو بیانیہ ہے, یہ کنفرنٹ کرنے والا بیانیہ ہے. یہ بیانیہ یعنی جھکنے سے, مفاہمت سے انکار کرتا ہے. یہ بیانیہ لڑائی اور کنفرنٹ, جب میں نے گزارش کیا آپ سے, تو اب یہ بیانیہ نون لیگ کی یعنی فیوچر فارورڈ یہ پالیسی نظر آتا ہے. اگر یہ والا ایونٹ ڈیزائن ان کا, جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جنرل عاصم منیر اگر نہیں سنبھال پائے اور ان کے ہاتھوں سے چیزیں نکل گئیں, اور یہ جنرل فیض ایک ریٹائر ہوا جنرل کرنٹ سٹنگ آرمی چیف کے اوپر حاوی ہو کے اس طرح سے قبضہ کرنے میں کامیاب اگر ہو بھی جاتا ہے, تو اس میں اصل نقصان تو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر ہوگا, کیونکہ وہاں پہ پھر آگے والے اتنے بےتاب اور بے چین روحیں پھر آپ کو مل جائیں گی, اور پتہ نہیں پھر کتنی مل جائیں, جو اسی راستے کو جلد بھی اپنانا چاہیں گی. پھر تو سب کچھ, اور پھر چونکہ تو ان کی تو ٹریننگ پھر وار کی ہوتی ہے, یعنی وہ اگر آپس میں ایک دوسرے کو اس نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا تو وہ تو پھر بالکل, تو وہ تو خیر ان کی اپنی تباہی ہے اگر یہ ایونٹ ڈیزائن کامیاب ہوا. اب آ جائیں سیاستدانوں کی طرف. سیاستدان دیکھیے وہ عوام میں سے ہوتے ہیں, عوام جب تک زندہ ہے سیاستدان بھی زندہ ہے. تو اصل نقصان اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ہے. نون لیگ کا کوئی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, یہ ایک مستقل عمل ہے. یہ ایونٹ ڈیزائن کامیاب ہو گیا, یہ آ گیا تو کیا ہو جائے گا, 2 سال گزار لیں گے, 3 سال گزار لیں گے, 5 سال گزار لیں گے, کیا کر لیں گے بھائی, کب تک رہیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نواز شریف کو تو کئی دفعہ پرویز مشرف بھی ہسٹری بنا چکا, بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے ہسٹری بنایا تھا, وہ بنائے آج تک ہسٹری, وہ قبر سے حکومت کر رہا ہے. تو جتنا بھی وقت گزر جائے, ایک وقت تو پھر فائنلی آتا ہے کہ عوام کی ووٹ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. 5 سال بعد کریں گے, 7 سال بعد کریں گے, 3 سال بعد کریں گے, کبھی نہ کبھی تو کریں گے نا. جب بھی کریں گے یعنی یہ ڈیزائن والے جب آ جائیں گے تو ان کی آنے سے کون سا ملک کا کون سی بہتری ہو جانی ہے. اور بھائی عمران خان کے ساتھ تو جس طرح کی سپورٹ, کمپلیٹ سپورٹ شروع کے اس کو جو 1 پیج کے دور میں 3 سال حاصل رہی ہے, انپریسیڈنٹ کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح کبھی ملی نہیں. تو اس سے زیادہ سپورٹ تو عمران خان کو نہیں مل سکتی جتنی پہلی ہے, اتنی ہی مل جائے گی. تو نتیجہ لیکن اس سے برا ہوگا, کیونکہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر بہت وہ معاملات آ چکے ہوں گے. تو نقصان اصل میں ان کا ہے. نون لیگ کا کوئی, پیپلز پارٹی کا کیا بگڑا, جنرل ضیاء الحق 11.5 سال رہا. 11.5 سال کو چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. 11.5 سال کے بعد رہا, 11.5 سال تک وہ خود رہا, اور اس کے بعد اس کی سوچ خیر آج تک زندہ ہے شعور. لیکن پیپلز پارٹی کو وہ ختم نہیں کر سکے.
یہ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ضیاء الحق کے شعور کو اور سوچ کو ختم نہیں کر سکی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یعنی وہ شعور اور وہ سوچ اور جنرل ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو بھی ختم نہیں کر سکا. وہ ذوالفقار علی بھٹو کو یعنی پھانسی ہو گئی، بے نظیر بھٹو دنیا سے چلی گئی، شہید ہو گئی، پیپلز پارٹی موجود ہے، عوام میں سے ہے. سندھ میں ظاہر ہے ان کی ایک بیس ہے، پنجاب میں نواز شریف کی ایک بیس ہے، بہت بڑا بیس ہے، موسٹ پاپولر جماعت ہے، آگے مریم نواز ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کا یہ فائنلی جب بھی عوام نے ووٹ دینا، ان کو دینا، یہ پھر آ جائیں گے. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ اب یہ اس کو کنٹرول کرنے میں جنرل عاصم منیر کتنا کامیاب رہتے ہیں. اور میں ولاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، اب تجزیہ تبصرہ سب ختم. خبر آپ کو میں یہ دے دیتا ہوں کہ نواز شریف انتہائی غصے میں ہے اس وقت. میاں محمد نواز شریف بہت زیادہ غصے میں ہے. شاید اتنا غصہ کمی زندگی میں ان کو کبھی اتنا آیا ہوگا جتنے وہ غصے میں آج ہیں، اور ان کو وعدہ خلافیوں پہ بہت تشویش ہے. وہ سپریم کورٹ کو بہت ہی زیادہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں. اور اب لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے، اور جس حد تک بھی جانا پڑا. پھر اب مریم نواز کی تقریر سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے نا. یہ بھی ویسے میں کوئی بہت مریم نواز نے جس طرح کھڑے ہو کے جو جوتیاں ماری ہیں ان تین ججوں کو، بندیال اور باقی وہ جو چنی منی یا نیمو کیمو جو بھی آپ کہیے، تو یہ جو اس کے بعد تو کچھ یعنی رہ نہیں جاتا. میری بات سنیے نا کہ آپ اس حد تک لے گئے ہیں، کسی کو دیوار سے لگا دیا ہے کہ کوئی کھڑا ہو کے سریعام للکار دے کہ اب جو میرے خلاف کرنا کر کے دکھاؤ. اب میں اس نے یعنی مریم نواز نے یعنی اب تو وہ توہین عدالت بڑی چھوٹی سی چیز لگتی ہے. کنفرنٹ کیا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مریم نواز نے اس پاور کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایڈریس کیا مریم نواز نے. اس سے اس کی دلیری، اس کی بہادری آپ کے سامنے آتی نہیں ہے. غصہ آتا نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. یعنی وہ آل آؤٹ چلی گئی ہے کہ توہین عدالت لگانی ہے، لگاؤ، جیل بھیجنا ہے بھیجو، جو کچھ کر سکتے ہو نااہل کرنا، جو کرنا کر دو. اس کا مطلب یہ کہ اب آپ یہاں تک لے کر جب آدمی یہاں تک اتر آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پھر سب کچھ کر ڈالے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کرنٹ جو بلیک میل ہو رہے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ البتہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اب جن لوگوں نے اس لڑائی کو ذاتی بنا دیا ہوا ہے اور اس حد تک چلے گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اب میں نہیں جانتا کہ جن کا عسکری پس منظر ہے وہاں پہ، تو شاید میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، وہاں بھی شاید کچھ مثالیں بن جائیں. لیکن یہ جو جوڈیشری میں یہ جو لوگ کر رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں آج نہیں، کل نہیں، ایک نہ ایک وقت آئے گا، چونکہ اب انہوں نے ذاتی بنا دی ہوئی ہیں چیزیں، they will pay very heavy price. یہ میں آپ سے گزارش کر دوں، کیونکہ اب دو آتشا بات ہو گئی ہے. دیکھیے، نواز شریف خود پر ہوئے ہوئے آدمی ظلم زیادتی برداشت کر سکتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہوئی زیادتی ان لوگوں کو معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے مریم نواز جو ہیں وہ اپنے اوپر خود پہ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے وہ معاف کر سکتی ہیں، دی لارجر انٹرسٹ. لیکن بطور بیٹی جو ان کے والد کے ساتھ ہوا ہے، ان لوگوں کو وہ بیٹی کے لیے، کسی بھی بیٹی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو اور اب ان دونوں کے بیانیوں کو چونکہ پارٹی اب وہ مفاہمت والی پالیسی فیل ہو گئی ہے، تو اب پارٹی بھی ظاہر ہے کہ وہ یعنی کوئی اختلافی آواز نہیں ہوگی. تو جب بھی ان کا وقت آئے گا، یہ لوگ جنہوں نے ذاتیات پر اتر کے بہت آگے تک گئے ہیں، یہ تیار ہو جائیں. ان کو بہت بھاری قیمت اب دینی ہوگی. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اب یہ معاملہ ان تک بھی محدود نہیں رہے گا. میں آپ کو ایک اپنی اسسمنٹ دے رہا ہوں، یہ بات اب ان کے ارد گرد رہنے والے پیارے یہ اب وہاں تک بھی جائے گی. میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اگر کوئی خاتون اہل خانہ، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی کو مطلب اس طرح، تو میاں نواز شریف تو ایک ظاہر ہے جینٹلمین، تو وہ اب ویسے بھی ہمارے کلچر میں مناسب نہیں سمجھا جاتا. گو کہ مریم نواز کے ساتھ وہ رعایت نہیں رکھی گئی، اور اس بے گناہ کو پر جو کچھ ہوا، خیر میں اب کیا دہراؤں، قید، کاٹے، توہین، جو کچھ بھی ہوا، تو اس میں اب نواز شریف تو یعنی اب دوسروں یعنی اپنے وزاداری ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے دشمن کو ٹارگٹ کریں گے، اہل خانہ کو نہیں دیکھیں گے. لیکن وہاں مریم نواز جو ہیں، چونکہ وہ خود خاتون ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ وہ خود خاتون ہے، تو اب وہ وہی سوال دیکھیں نا، بشرا پنکی کو مخاطب کر کے اٹھا رہی ہیں کہ وہ کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی اور اس کی رشوت کی باتیں. تو ان کو تو کوئی یعنی وہ تو ہر اس خاتون کے خلاف بھی جائیں گی جس نے اس تباہی میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس کو ذاتی ایک سیاسی بات کو ذاتی لڑائی بنا کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا.
تو یہ اس دفعہ یہ لوگوں کو، یہ جب بھی ان کا وقت آئے گا، یہ اب وہ نہیں ہوں گے میرا خیال ہے کب ان کے دائیں بائیں رہنے والے، اور دماد ہوں، کو بیٹے ہوں، میرا خیال ہے کہ اب وہ بھی ان کو اب قیمت دینی ہوگی۔ اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اس کرائسس سے پاکستان نکل جائے اور خیر اور امن رہے، فساد نہ ہو، اور یہی امید رکھنی چاہیے کہ فساد انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔